मुशायरा सुनना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं है। हम तो ये गुजारिश करेंगे कि जो अल्लाह उसके रसूल का मुनकिर है और हम अल्लाह उसके रसूल पर 100% ईमान रखते हैं, ऐसे मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह के मुशायरा में ना जाए तो बेहतर है। अफसोस यह है कि उर्दू एकेडमी मगरबी बंगाल उसकी सदारत में ये प्रोग्राम करने जा रहा है। ये सुनकर के बहुत अफसोस होता है कि ऐसे लोगों को, जिससे जो है हर मुसलमान जब उसके नाम को सुनता है तो दुख होता है, वो शख्स जो अल्लाह की मुखालफत करता है, और ऐसे शख्स को मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी बुला रहा है और उसकी सदारत में ये प्रोग्राम कर रहा है। ये बात सुन करके बहुत अफसोस होता है कि क्या जावेद अख्तर के अलावा मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी को कोई ऐसा शख्स न मिला। बेशुमार ऐसे शोरा की दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको बुला करके जो है इस मुशायरे को कामयाब बना सकते थे। हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार, शायर और अदीब जावेद अख्तर आने वाले 1 सितंबर को कोलकाता में आ रहे हैं, जहां वो पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी के कौमी मुशायरे में बतौर सदर शामिल होंगे। लेकिन जावेद अख्तर की जो शख्सियत है वो काफी मुतनाज़ा भी है। कई लोग उनके अकीदे को लेकर सवाल करते हैं और इसी को लेकर कलकत्ता जमीयतुल उलमा हिंद की ओर से उनके आमद की मुखालफत की जा रही है। यहाँ तक कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी को एक मेमोरेंडम भी दिया गया। क्या कुछ कहना है पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी को लेकर जमीयतुल उलमा हिंद कलकत्ता के अरकान का, आइए हम इनसे जानते हैं। देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोग जानते हैं कि वो एक ऐसा शख्स है जो किसी भी मजहब को नहीं मानता, बल्कि वो नास्तिक है और हर मजहब के लोगों का वो मजाक उड़ाता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि वो मजहब के खिलाफ है, वो किसी किताब को नहीं मानता। ऐसे लोग को तो अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन किसी की पुष्टपनाही की बुनियाद पर। अफसोस यह है कि उर्दू एकेडमी मगरबी बंगाल उसकी सदारत में ये प्रोग्राम करने जा रहा है। ये सुनकर के बहुत अफसोस होता है कि ऐसे लोगों को, जिससे जो है हर मुसलमान जब उसके नाम को सुनता है तो दुख होता है, वो शख्स जो अल्लाह की मुखालफत करता है, और ऐसे शख्स को मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी बुला रहा है और उसकी सदारत में ये प्रोग्राम कर रहा है। ये बात सुन करके बहुत अफसोस होता है कि क्या जावेद अख्तर के अलावा मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी को कोई ऐसा शख्स न मिला। बेशुमार ऐसे शोरा की दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको बुला करके जो है इस मुशायरे को कामयाब बना सकते थे, लेकिन ऐसे शख्स जो दागदार हो, जो अल्लाह की मुखालफत करता हो, मजहब की मुखालफत करता हो, ऐसे शख्स को बुला करके उर्दू एकेडमी ने बहुत गलत फैसला लिया है। इसलिए हम तमाम जमीयत उलमा हिंद के तमाम अइम्मा, उलमा और कारकुनान की तरफ से हम लोग इसका बायकाट करते हैं, मुखालफत करते हैं कि हम उनकी आमद और उनकी सदारत को कबूल नहीं कर सकते और इसका हम लोग भरपूर बायकाट करेंगे। जावेद अख्तर तो एथिस्ट है, वो मजहब में यकीन नहीं रखते, वो तो सभी जानते, लेकिन अचानक से आप लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं। इससे पहले कभी उनकी मुखालफत नहीं हुई। नहीं, वो मजहब को नहीं मानते, लेकिन मजहब पर मुखालफत करते हैं, मजहब वालों पर मुखालफत करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। बेशुमार उनके बयानात है, जब आप उसको सुनेंगे तो हर मुसलमान तो मुसलमान बल्कि दूसरे मजाहब के लोगों को भी अगर वो सुने तो वो उनको तकलीफ पहुंचेगी कि ऐसे हिंदुस्तान जहां सेकुलर मुल्क है, हर मजहब के लोगों को सम्मान मिलता। और हम ये तो तमाम बिरादरान वतन को भी कहते हैं और हिंदू भाइयों को कहते हैं, सिख भाइयों को कहते हैं कि ऐसे कोई भी प्रोग्राम हो तो इनका बायकाट किया जाए, ऐसे लोगों का जो शख्स खुल्लम खुल्ला किसी मजहब का मजाक उड़ाता हो। आप मजहब को नहीं मानते हैं, यह आपका अपना हक है, लेकिन किसी मजहब का मजाक उड़ाना जो लोग मानते हैं, मुसलमान हो, अल्लाह पर उनका यकीन है, सिख है, ईसाई है, सबके अपने अपने मजाहब हैं और उनके अकीदे हैं, उनका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाना और उनके खिलाफ बातें कहना ये कहीं ना कहीं पे अपमान है। इसलिए ऐसे शख्स का हर जगह बायकाट करना चाहिए और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म के गुरु से गुजारिश है कि वह ऐसे शख्स का बिल्कुल बायकाट करें। आप लोग मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी से इस सिलसिले में आप लोगों ने कुछ राब्ता कायम किया है? हम लोगों ने बाज़ाब्ता जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म से हम लोगों ने एक बिल्कुल लेटर की शक्ल में उन तक पहुंचाया है, जिसका हमारे पास एक रिसिप्ट भी है। और हम लोगों ने नदीमुल हक साहब को लेटर भी बात कहने के लिए, वफद उनसे मुलाकात करने की गर्ज से हम लोगों ने टाइम भी लिया है। अभी हम लोगों को वो टाइम नहीं मिला है। हम लोग कोशिश करेंगे कि बैठ करके इसको हल करें कि उनका पूरा बायकाट किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो आइन जो दस्तूर हमें हक दूसरा हक देता है, हम इंशाल्लाह उस तरीके से भी इस शख्स का, इस मरदूद शख्स का हम लोग मुखालफत करेंगे। और बल्कि जमीयत नहीं बल्कि पूरे कलकत्ता के अवाम इस बात को सुनकर के दुख है और इंशाल्लाह हम लोग पूरे भरपूर तरीके से जो है उनकी मुखालफत और बायकाट करेंगे। इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे जनाब नदीमुल हक साहब से कि आप
ان کی صدارت کو فوری طور پر ملتوی کیا جائے اور ایسے کوئی باشعور جو ادب کے ماہر دنیا میں بے شمار ہمارے ہندوستان میں ایسے شخص ہیں ان کو سلیکشن کیا جائے. بھائی ہم لوگوں نے اردو اکیڈمی کی نہ تو مخالفت کی ہے نہ حکومت مغرب بنگال کی مخالفت کی ہے، بلکہ اردو اکیڈمی والوں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ جانے میں انجانے میں کیسے فیصلہ لیا ہم لوگوں کو پتہ نہیں. انہوں نے جو جاوید اختر صاحب کو بلایا ہے اور ان کو صدارت دی ہے، ہم لوگوں نے اردو اکیڈمی سے درخواست کی ہے کہ ایسے شخص کو بلا کے بنگال کی فضا کو خراب نہ کرے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے خلاف بیان بازی کی ہے، حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف کی ہے. اس لیے ہم لوگ نے اردو اکیڈمی سے یہ درخواست کی ہے کہ ایسے شخص کو ایسے پروگرام میں، ادبی پروگرام میں نہ بلایا جائے. اس سے پہلے بھی جاوید اختر کئی بار قانون کا آ چکے ہیں، اس طرح کی بیان بازیاں چلتی رہی. اردو اکیڈمی میں آ رہے ہیں تب بھی آپ لوگوں کی ناراضگی ہے؟ نہیں، اردو اکیڈمی والوں نے ابھی جیسے ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ اردو اکیڈمی میں آ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے ان کا جو بیان دیکھا ہے وہ بیان سننے اور سنانے والا بھی نہیں ہے اور اپنی زبان سے دہرانے کے لائق بھی نہیں ہے. ہم لوگ اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں، ہمیں اردو اکیڈمی سے کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا اور ہمارے بڑوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ندیم الحق صاحب جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، سمجھدار انسان ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں. ہو سکتا ہے ان سے بھی کچھ غلط فہمی ہوئی ہو ان کو، تو آپ ان لوگوں کے لیٹر دیجئے اور ہم لوگوں کو امید بھی ہے کہ ہماری اس درخواست کو اردو اکیڈمی مانے گی. آپ نے لیٹر دیا ہے؟ جی ہم لوگ نے لیٹر دیا ہے، انہوں نے ریسیو بھی کیا ہے. یہ لیٹر ہے اور آج بھی ہم نے اپنا ایک آدمی بھیجا تھا ان سے ٹائمنگ لینے کے لیے، تو ندیم الحق صاحب نے کہا کہ ہم لوگ کی میٹنگ چل رہی ہے، میٹنگ جیسے ہم لوگ کی ختم ہوگی تو ہم لوگ اسی سلسلے میں آج بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اس کے بعد پھر وہ ہم لوگوں کو انشاءاللہ خبر دیں گے. تو ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کیونکہ اردو اکیڈمی میں بھی سب نماز روزے والے ہیں، دیندار ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ مسئلہ بھی مسلمانوں کا ہی ہے. جو آج خیر کلکتے کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، چاہے ائمہ کرام ہو یا عوام ہو، وہ اسلام سے تعلق رکھنے ہی والے اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کو جاوید اختر صاحب کو نہیں آنا چاہیے. اس کے بغیر وہ جس کو چاہیں بلا لیں، ہمیں یہ کوئی اعتراض نہیں. تو آپ لوگ کا مانگ کیا ہے؟ مانگ اور ڈیمانڈ کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے جاوید اختر صاحب کو اس مشاعرے کی ادبی پروگرام کی صدارت نہ دی جائے. اس کی جگہ آپ کسی کو بھی بلا لیجئے جو دوسرے مذہب کے احترام کرتا ہو، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. شمولیت پہ آپ کو اعتراض ہے یا مشاعرے کی صدارت پر؟ ان کی شمولیت ہی پہ اعتراض ہے. ہم لوگ تو صدارت کریں یا نہ کریں، ان کو ایسے اردو اکیڈمی کو بلانا ہی نہیں چاہیے ان پروگراموں. آپ لوگوں نے جو لیٹر دیا ہے اس کا کوئی جواب اکیڈمی کی جانب سے آیا؟ یہ تو لیٹر کل ہی دیا ہے، اب ایک آدھ دن تو ہم لوگ کو انتظار کرنا ہی ہوگا نا. ہم تو بول رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ اچھے میں جواب آئے گا. جمعیت العلماء ہند کا جس طرح سے ہسٹری رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہر ایک ایشو پر احتجاج کیا ہے، مظاہرہ بھی کیے، کیا جاوید اختر صاحب کو اگر ریپلیس نہیں کیا گیا، ان کا متبادل اگر اس مشاعرے میں اکیڈمی کی طرف سے نہیں سامنے آیا، تو کیا آپ لوگ اس طرح کچھ سوچیں گے احتجاج کے لیے؟ بھائی جان میرے ابھی تو ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پوری امید ہے اردو اکیڈمی سے کہ وہ ہمارے اوپر ہمارے درخواست کو سنے گی، مانے گی. وہ خود ایسا نہیں چاہے گی جس سے بنگال کے مسلمانوں کی جو بے چینی ہے اس کو سمجھنا ہوگا اردو اکیڈمی کو. 1% آپ یہ مان کر رکھیں کیونکہ جس طرح سے تصویر کی جا رہی ہے، بڑے بڑے بینر پوسٹر اور اخبارات میں ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعہ، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اردو اکیڈمی اپنے اس فیصلے پر بیک ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کا کیا ہے؟ ہمیں امید ہے بیک تو ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر ہمارے جو کمیٹی ہے جو مشورہ کرے گا، کیونکہ یہ جو گیا ہے اس میں بہت سارے ائمہ کرام کا بھی دستخط ہے. کتنے علماء کرام ہیں اس میں دیکھ لیجئے آپ، یہ تو مطلب مختصر میں جلدی بازی میں ہوا ہے، 10-15 ائمہ کرام ہیں. ان لوگوں کا اس سے رائے مشورے سے کیا ہے. اب آئندہ ہم لوگ اس سے بیٹھ کے آگے کا رائے مشورہ کر لیں گے کہ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. 1 تاریخ آنے میں بہت زیادہ دن نہیں بچے، کیا اس سے پہلے آپ لوگ کچھ میٹنگ کریں گے اس کے خلاف؟ کوئی ابھی تو ہم لوگ ابھی کوشش کریں گے کہ ائمہ کرام کا ایک وفد ڈائریکٹ ندیم الحق صاحب سے ملے. یہ تو ایک خط ہے، خط کی بات اور ہے، آمنے سامنے جب بیٹھیں گے کچھ ان کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، تو اس وقت پھر وہ کیا رزلٹ سامنے آتا ہے تو پھر ہم لوگ بتائیں گے. جاوید اختر مان لیجئے کہ وہ کلکتہ آتے اس پروگرام میں، کیا آپ لوگ ان سے ملیں گے، ان کے اس بیان کی وضاحت طلب کریں گے ان سے؟ نہیں، ہم لوگ کیوں ملیں گے؟ ہم لوگ جاوید اختر کو تو بلانا ہی نہیں چاہ رہے، بلانا ہی نہیں چاہ رہے کہ وہ کلکتہ میں آئیں. پھر ہم لوگ ملیں گے کیوں ان سے؟ جو لوگ بلا رہے ہیں اردو اکیڈمی والے، ان سے ہم مل کے یہ بات کریں گے کہ بھائی اس کو مت بلائیے. ان کو بلانے سے مسلمانوں کے اندر میں جو ہے ایک بے چینی پائی جا رہی ہے. وہ لوگ اس کو صحیح میسج نہیں لے رہے ہیں کیونکہ اس نے ڈائریکٹ اللہ کے خلاف بولا ہے، کسی شخص کے خلاف نہیں بولا ہے. اس وجہ سے تمام مسلمان اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں.
اردو اکیڈمی اگر اس معاملے میں اگر یہ وضاحت بیان کرے کہ ہم لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کیا ہے تصحیح کے معاملے میں، اس بار رہنے دے کیوں نہیں، تب آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جمعیت علماء ہند کے کہنے پر پورے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، چاہے وہ اردو والے ہوں چاہے نان اردو والے ہوں۔ یہ تو صرف ہم لوگ کا اکیلا جمعیت علماء ہی کا معاملہ نہیں ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کلکتے کی پوری عوام کا مسئلہ ہے، پورے ائمہ کرام کا مسئلہ ہے، جو جمعیت میں ہے ان کا بھی، جو جمعیت میں نہیں ہے ان کا بھی ہے، اور سب لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ عارف صاحب جیسا کہ آپ لوگ کا بیان جو ہم لوگ کو دیکھا اس میں کئی علماء کرام کا دستخط سائن ہے، کیا آنے والے جمعہ کی نماز میں جو خطبہ ہوگا کیا اس میں بھی علماء کرام اس مدعے کو اٹھائیں گے؟ میں نے آپ سے کیا کہا، کلکتے میں تو سینکڑوں مسجد ہیں، اس میں تو جلدی بازی میں 10-15 ہی ہوئے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ صرف یہی 15 آدمی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم نہ بھی بولیں گے تو وہ لوگ اپنے اپنے طور پہ مخالفت کریں گے، مخالفت وہ کریں گے نہیں کریں گے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جس طرح کے ماحول بن رہا ہے ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا یہ مخالفت اردو اکیڈمی کے گیٹ کے باہر بھی ہوگی کیا آپ لوگ کا احتجاج؟ اگر یہ بات نہیں مانی جائے گی تو آپ لوگوں کا لاسٹ آپ لوگوں کا اسٹیپ کیا؟ پہلے ہم لوگ ایک بار ان سے مل تو لیں، ہمارا وفد مل تو لے، ان کا جواب کیا آتا ہے، اگر ان کا جواب اطمینان بخشا گیا تو پھر یہ سب کی کیا ضرورت پڑے گی؟ اور ہمیں امید ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ندیم الحق صاحب سے بھی امید ہے، اردو اکیڈمی کے اور دوسرے ذمہ دار سے بھی امید ہے کہ وہ ہماری گزارش جو ہم نے درخواست دی ہے اس درخواست پہ عمل کریں گے، یہ ان کے خود کے فائدے کی بات ہے، گورنمنٹ کے فائدے کی بات ہے۔ چونکہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے تو کچھ میڈیا نے جب اکیڈمی سے جب سوال کیا تو ان کا کہنا ہے کہ اردو سے ان لوگوں کا، اردو والوں کو مسلمانوں سے نہیں جوڑنا چاہیے، اردو کا مسئلہ مسلمانوں کا نہیں کیونکہ اردو سب کی زبان ہے، ایسے میں اردو اکیڈمی اگر جاوید اختر صاحب کو بلاتی ہے تو کچھ غلط نہیں کرتی، یہ اکیڈمی کا جواب ہے۔ تو ہم لوگ کہاں کہہ رہے ہیں کہ اردو جو ہے مسلمانوں کی زبان ہے؟ آپ کسی جاوید اختر صاحب کو اگر بلایا جا رہا ہے تو وہ غلط نہیں کیا جا رہا۔ جاوید اختر صاحب کو کہ اردو بولتے ہیں یا بنگلہ بولتے ہیں یا ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس چیز کو آپ لوگ کلیئر سمجھ لیجئے، ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے خلاف بولا ہے، اس پہ اعتراض ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کو بلا لیجئے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بھائی دنیا کے اندر میں، ہندوستان کے اندر میں اور دوسرے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آپ بلا لیجئے، ادب کے نام میں بے ادب لوگ کو مت بلائیے جو دوسرے کے مذہب کا خیال نہیں رکھتے، یہ ہمارا مین مدعا ہے۔ آپ جس کو بلانا چاہیں بلا لیں، ہمیں یہ بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں بلا کے اس کو بلائیے، ایسا ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ادب کی دنیا میں ادب کے لوگوں کو بلائیے، بے ادب والے لوگوں کو مت بلائیے جو دوسرے کے مذہب کا احترام نہیں کرتے۔ جمعیت العلماء ہند کے بنگال کے صدر ہے مولانا صدیق اللہ چودھری، جو بنگال حکومت میں منسٹر ہے، کیا ان سے رائے مشورہ کر کے آپ لوگوں نے یہ بیان جاری کیا؟ ہم لوگوں نے اس کو بتایا تھا کہ ایسی ایسی بے چینی آ رہی ہے، کلکتے کے لوگ ہمیں دباؤ دے رہے ہیں، تو مولانا نے بولا کہ آپ ایک لیٹر دو، ندیم الحق صاحب سلجھے ہوئے انسان ہیں، ہو سکتا ہے ان کے نالج میں ہے، اس کی بات نہیں ہوگی جاوید اختر کے تعلق سے، تو آپ جا کے ایک لیٹر دے کے ان سے درخواست کیجئے۔ ہم لوگوں نے وہ لیٹر دے کے ان سے درخواست کی ہے۔ گزشتہ 3 اگست سے لگاتار یہ اشتہار کے ذریعے، اخبار میں اشتہار کے ذریعے اس کا پرچار ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 بڑی مسجد ہے، ایک ناقدہ مسجد اور دوسرا ٹیپو سلطان جو تاریخی مسجد ہے، مگر کوئی بھی ائمہ اکرام اس معاملے میں ایک بھی لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو ان کا معاملہ ہے، وہی بتا پائیں گے، ہم لوگ نہیں بول سکیں گے۔ ہمارے پاس جتنے ائمہ کرام ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے جا کے، کیا اللہ صرف یہ مسلیوں کے ہے، امام کے نہیں ہے؟ وہ تو وہ بتائیں گے نا، ہم لوگ اس بارے میں کیا بتا پائیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے اور بھی کلکتہ میں مسلم جو بھی آپ کے ادارے ہیں ان کو بھی اس مدعے پر ایک ہونا چاہیے؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، جیسے کہ ابھی انہوں نے ہی بتایا کہ میڈیا والے بھی وہاں گئے، تو وہ ہم سے پہلے وہاں گئے، اسی وقت ان لوگوں کو تھوڑا سا ہوش لے لینا چاہیے تھا کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے، میڈیا والے کیوں اس کے اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نے تو خود، ہم لوگ کو دیر ہو گئی اس کو سمجھنے میں اور میٹنگ کرنے میں، بات کرنے میں۔ دیکھیے اردو اکیڈمی کی طرف سے یہ مشاعرہ ہو رہا ہے 1 تاریخ کو، صدارت اور ذمہ داری جو جاوید اختر صاحب کو دی گئی ہے، ہمیں جاوید اختر صاحب سے یا اردو اکیڈمی سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے یا کسی طرح کے ہم لوگوں کو بیزاری اس اردو اکیڈمی سے نہیں ہے۔ بیزاری اور پریشانی اس بات سے ہے کہ اردو اکیڈمی ایک بنگال کا ایک مایہ ناز اور ایک سمجھ لیجیے بہت مشہور اور معروف ادارہ ہے، جس سے اردو ادب کی باتیں وہاں سے نکلتی ہیں اور بہت سارے باتیں آتی ہیں، اور اسی کے مد نظر انہوں نے مشاعرہ بھی رکھا ہے۔ اور جب بات کی گئی، بہت سارے ذرائع سے پتہ چلا کہ یہ تو ادب کا معاملہ ہے اور ادب کے معاملے میں اس طریقے سے کسی کو سامنے نہیں آنا چاہیے، ان کا مذہب ان کے ساتھ ہے، تو جاوید اختر صاحب
تو بے ادب آدمی ہے. اگر ان کے اندر ادب ہوتا تو سب سے پہلے وہ کائنات کے خالق اللہ رب العالمین کی قدر کرتے. لیکن جو رب العالمین کی قدر نہ کرتا ہو تو اس کو ادب کے مجلس میں بلا کر ادب کی باتیں سننا یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو سن رہے تھے لیکن بہت سارے تنظیموں کی طرف سے اور بہت سارے افراد کی طرف سے ہم لوگوں کے پاس یہ باتیں آئی کہ بھائی یہ جاوید اختر صاحب آ رہے ہیں اور اردو اکیڈمی کے جلسے میں اور ان کے مشاعرے میں اس سلسلے میں یہ تو خدا کا منکر ہے, دین کا منکر ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کیونکہ جمعیت علماء کلکتہ ہر معاملے میں آگے رہتی ہے دین و مذہب کے سلسلے میں. اس سلسلے میں ذرا آپ لوگوں کو 2-4 قدم آگے بڑھانا چاہیے. اس سلسلے میں ہم نے عارف صاحب سے مشورہ کیا, چودھری صاحب سے بھی مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ جاوید اختر صاحب صحیح آدمی ہے ہی نہیں. وہ مذہب کا بھی انکار کرتا ہے, اللہ رسول کا بھی انکار کرتا ہے, انکار نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے رسول کے ذات کے اوپر ایک تہمت لگاتا ہے, نعوذ باللہ. تو ایسا بددین آدمی جبکہ سب کو معلوم ہے, اور چونکہ نائب صدر اور نائب چیئرمین ہمارے ندیم الحق صاحب ہیں اور اس میں حیدر صاحب وغیرہ بہت سارے لوگ سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں, مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ادب کے مشاعرے میں اور ادب کے جلسے میں ایسے بے ادب کو ان لوگوں نے کیسے مدعو کر لیا. اس لیے ہم لوگ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو فون وغیرہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کہیں معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام سامنے آ جائے. عوام کے یہ ہنگامہ کو روکنے کے لیے جمعیت علماء نے یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ ہم لوگ تحریری شکل میں ندیم الحق صاحب کو اور اردو اکیڈمی کے ذمہ داروں کو لیٹر دیں تاکہ اس پر غور کریں, اور غور کرنے کے بعد کیا بندہ بگڑتا ہے کسی اور کے لیے آئے. ہندوستان کے اندر تو بہت سارے ادب پر بولنے والے لوگ ہیں, بڑے بڑے شعراء ہیں, ان کو ہٹا کر کسی اور کو لے آئیں تو آپ کا بھی واہ واہ ہو جائے گی اور عوام الناس کو بھی سکون ملے گا. بس یہی ہم لوگوں کی خواہش ہے. اور بہت ساری باتیں جیسے کہ عارف صاحب نے کہا کہ ہم نے 3 بجے ندیم الحق صاحب کے پاس لیٹر بھیجا تھا کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر کے آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کریں, تو وہ خود چل کر کے آئے اور لیٹر کو لیا, لیکن لیٹر ریسیو کر کے نہیں دیا. انہوں نے ایک بات جو کہی ہے اس سے ایک اطمینان کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ ابھی ہم بہت اہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد ہم کلکتہ جمعیت کے سیکریٹری سے بات کریں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مسئلہ سامنے آئے گا اور جاوید اختر صاحب کے یہ لوگ خود بائیکاٹ کریں گے. یہ مجھے پتہ نہیں ہے رابطہ کیا یا نہیں کیا. دیکھیے مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب ہو یا عارف صاحب ہو یا عبدالرزاق ہو یا ہم ہو یا آپ ہو, یہ جاوید اختر سے مذہبی طور پر ایمانی طور پر ہر آدمی بیزار ہے. اور جاوید اختر صاحب سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے, بس ہماری تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ آدمی ایسا نالائق اور بد زبان ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ایسا مغلظات بکتا ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی, کوئی بھی دھرم کا آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. مجھے بس افسوس اس بات کی ہے کہ کیسے اردو اکیڈمی کے ذمہ دار ان کو مدعو کیے اور بلا رہے ہیں. کم سے کم بلانے سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کو نہ بلایا جائے جس سے اردو اکیڈمی کا چہرہ خراب ہو جائے. آپ ایک عالم ہے, مولانا ہے, کیا جمعہ کی نماز کے خطبہ میں کیا آپ یہ بات عوام الناس تک پہنچائیں گے؟ عوام الناس تو بھائی ہم لوگ تو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے دین کے خاطر ہم لوگ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنا تو ہم لوگوں سے کہیں گے بھائی کہ دیکھو اگر جاوید اختر صاحب اگر اس کی صدارت کر رہے ہیں تو اللہ کے واسطے اس کی مغلظات سننے کے لیے آپ اس کی محفل میں نہ جائیں. یعنی کہ آپ لوگ مشاعرے کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں, جاوید اختر کی بائیکاٹ کر رہے ہیں. مشاعرہ کرائیں نا, وہ ہندوستان کے کسی بھی شاعر کو لا کے صدارت کرا لیں. بہت سارے ہندو بھی بڑے بڑے شاعر ہیں, بہت سارے مسلمان بھی بہت بڑے شاعر ہیں, وہ کرائیں اور کریں, ایسی کوئی بات نہیں. ہر سال کراتے ہیں. کبھی جمعیت علماء نے کبھی کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا. بائیکاٹ صرف ہم لوگ جاوید اختر صاحب کی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بددین آدمی ہے, وہ ناستک آدمی ہے, اللہ رسول کو نہیں ماننے والا. لیکن میں جاوید اختر صاحب سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اللہ رسول کو نہیں مانتے, جنت جہنم کو نہیں مانتے. مجھے یاد ہے کہ کبھی کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ جنت میں فلاں جگہ جانا پسند کریں گے یا جہنم میں جانا پسند کریں گے, تو چاہے وہ جتنے بھی وہ ہیکڑی کر لیں, جہنم کو تو وہ مانتے ہیں کہ بھائی ہم جہنم میں جانا پسند کریں گے, اور جنت اور جہنم تو بنایا ہوا اللہ ہی کا ہے. جب جنت اور جہنم بنایا ہوا اللہ ہی کا ہے اور وہ جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں, تو بھائی پھر اللہ کا انکار کس بات پر. ان کا ایک بیان بھی ہے کہ میں جادو سے آیا ہوں. وہ جادو سے آئے ہیں یا کسی اور وجہ سے آئے ہیں وہ جانے بھائی. ویسے تو بولنے والا بہت ہے, لیکن ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ پورے کائنات کا اکیلا خالق اور مالک اللہ ہے. میرے بھی اردو اکیڈمی کے چند ممبران کا کہنا ہے کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہے اور فریڈم آف اسپیچ ہمارا حق ہے اور کانسٹیٹیوشن اس بات کی رائٹ دیتا ہے. تو اگر وہ ناستک ہیں جاوید اختر صاحب, تو اس میں کسی مسلمانوں کو اتنا زیادہ واویلا مچانے کی ضرورت نہیں. یہ چند ممبران کا کہنا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمارا کہنا یہی ہے کہ پھر آپ کو بھائی آپ اردو ادب کا مشاعرہ کر رہے ہیں,
तो ऐसे बेअदब को लाने की जरूरत क्या थी आपको? किसी बाअदब को लेकर के आ जाते। बहुत सारे हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म का बहुत ही ज्यादा एहतराम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई उर्दू एकेडमी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अक्सर नमाजी हैं। खुद जहां तक मुझे मालूम हुआ कि नदीमुल हक साहब माशाल्लाह 5 वक्त नमाजी हैं, जो अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, जो एक नायब चेयरमैन है, जो खुद 5 वक्त अपने रब के सामने सजदा करता हो, और वो ऐसे लोगों को अपने मुशायरे में बुलाकर सदर बना रहे हो जो अल्लाह को बुरा भला कहता हो। तो थोड़ी देर तो नदीम साहब को भी सोचना चाहिए था इस बात पर। मुझे उम्मीद है कि नदीम साहब सोच रहे हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा जो जावेद अख्तर साहब को इंशाल्लाह बायकाट होगा। जिन लोगों ने इस मुशायरे में जाने के लिए मन बना लिया था, ऐसे मुसलमानों से, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? ऐसे लोगों से कहेंगे कि भाई मुशायरा सुनना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं है। हम तो एक गुजारिश करेंगे कि जो अल्लाह उसके रसूल का मुनकिर है और हम अल्लाह उसके रसूल पर 100% ईमान रखते हैं, ऐसे मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह के मुशायरे में ना जाए तो बेहतर है। अगर उर्दू एकेडमी आप लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या जावेद अख्तर की आमद पर आप लोग ब्लैक फ्लैग वगैरह दिखाएंगे? अभी तक हम लोगों के इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। हमारा जमीयत के कोई भी काम होता है मशवरे के तहत होता है। अब देखते हैं नदीम साहब क्या जवाब देते हैं, फिर उसके बाद हम जैसा मशवरा करेंगे उस पर इंशाल्लाह अमल होगा। वक्त आने पर आवाम को साथ लेंगे, वक्त आने पर आवाम को साथ लेंगे, आवाम हमारे साथ खुद आएगी। आवाम तो आ ही रही है। आवाम हमारे पास खुद आ रही है, हम आवाम के पास नहीं जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि आवाम के अंदर बेदारी है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत उसके दिल में है, और आवाम भी है, और बहुत सारी तंजीम भी हमसे रब्ता की है, ऐसी बात नहीं है। अब बात मामला ये कि अगर हम ना जाएं तो दूसरी तंजीम जा सकती है, दूसरे लोग जा सकते हैं। शुरुआत आप लोगों ने एकेडमी में शुरुआत हम लोगों ने नहीं की, शुरुआत और हमसे पहले लोगों ने कर दिया है। हम बिल्कुल एक सुलझा हुआ माहौल को बनाने के लिए कि भाई हमारा बंगाल अमन का गहवारा है, अमन का गहवारा रहे, किसी तरह का कोई इंतशार ना हो, इस इंतशार को रोकने के लिए हम लोगों ने इस कदम को उठाया है। वो हम लोग किसी से ये नहीं कह रहे, हम खुद जावेद अख्तर से ये नहीं कह रहे हैं कि वो इस्लाम कबूल करे या इस्लाम में आए। वो नास्तिक है, वो नास्तिक रहे, लेकिन हमारे अल्लाह को, हमारे इस्लाम को बुरा भला ना कहे। हमने उसे दावत नहीं दी इस्लाम की। वो नास्तिक है, नास्तिक रहे, हम लोग कोई परेशानी नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं। समय आ गया है समय बदलने का। भाई साहब कंपनी वेट कर रही है, इतना सस्ता सस्ता माल मिल रहा है, अभी के अभी कॉल करिए, अपना व्यापार चालू कीजिए। दिन भर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब समय आ गया ऐसा ऐसा करने के लिए, अभी के अभी कॉल कीजिए।